बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, दुख तकलीफ़ अल्लाह ताला आपसे दूर रखे, आपके घरों में अमन चैन सुकून और अपनी रहमत से बरकतें अता फ़रमाए, हलाल रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए, आपकी उम्र में सेहत में ईमान में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से आपकी खुशियों में बरकत अता फ़रमाए। इस दुआ के बाद आज आमीन सुम्मा आमीन, इस दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज भी मैं 3 स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें हमारे लिए बहुत अच्छा सबक है। अगर हम उन स्टोरी को सुनेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे दोनों जहाना के बेड़े पार होंगे। हमारी जो कश्ती है, नाया है, वो पार लग जाएगी। अल्लाह ताला के करम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, नेकोकार के तौफ़ील अल्लाह ताला हमारी नेक मुरादें पूरी फरमाएगा और हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू करेगा। जब लोग अपने बच्चों को, जब पुराने ज़माने में लोग पढ़ाया करते थे तो वो बाअदब बाकिरदार हुआ करते थे। बाअदब बाकिरदार। आजकल लोग बेअदब और बेकिरदार हो गए हैं। किताबों का बहुत एहतराम करते थे। जब मैं यूके में आई तो मैंने देखा कि बच्चे स्कूल से आते हैं थके हारे और वो अपनी टांगें उठा के अपने बैग पर रख देते हैं, वो बैग जिसमें उनकी किताबें होती हैं। तो हम एहतराम के तौर पर वो किताबें उठा के ऊपर रख दिया करते थे। कभी कोई पेपर ज़मीन पर नहीं फेंकते थे कि इस पे अल्लाह या अल्लाह के रसूल का या कोई नेकी का बात ना लिखी हो, ये पाक होते हैं। अगर कोई पेंसिल वगैरह भी होती वो भी उठा के अदब से ऊपर रख देते। अल्लाह ताला हमारी वालदा मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। वो सर के बाल और या कागज़ अगर ज़मीन पर पड़ा हुआ देखती तो बिस्मिल्लाह करके उठा लेती और कोई दीवार की थोड़ी सी वो चरीट सी होती है, आड़ सी, उसमें डाल देती कि ये इसका बेअदबी ना हो, ये पाँव के नीचे ना आए। तो हम अपनी किताबों को बहुत संभाल कर रखते थे। हम अपने उस्तादों का भी अदब करते, अपनी किताबों का भी अदब करते, अपने से बड़े का भी अदब करते। और अगर हमारे उस्ताद आगे आगे चल रहे होते तो हमारी क्या मजाल है कि हम अपने उस्ताद के आगे चलें। हम अपने उस्ताद को जगह देते और उनके पीछे चलते और उनके आवाज़ से अपनी आवाज़ को नीचे रखते, क्योंकि माँ बाप अदब सिखाता है, उस्ताद अदब सिखाते हैं, ज़िंदगी का सलीका सिखाते हैं। जो पुराने लोग होते थे वो लड़कों को दुनियावी तालीम दिलवाने के साथ साथ उर्दू अरबी पढ़ाने के साथ कोई स्किल भी सिखा देते थे। लड़कों को ख़ास करके उन्होंने कमाना है, बाहर जाना है, हिसाब किताब करना है तो ये थोड़ा बहुत 5-10 जमातें पढ़ा दें ताकि ये अपने आसानी से रोज़गार कमा सकें। लेकिन लड़कियों को ज़्यादातर वो घर ही में रखते थे और कोई मालमा होती थी जो उनको बहुत अच्छे से इस्लामी तालीम दिलाती थी। कुरान पाक ना सिर्फ पढ़ाती थी बल्कि तरबियत भी करती थी। उनको बैठने उठने का सलीका सिखाती थी, उनको तमीज़ सिखाती थी। सिर्फ खाने पकाने नहीं सिखा दिए, उनको बड़ों का एहतराम करना, वालिदैन की फरमाबरदारी करनी, सब्र बर्दाश्त करना, सलीकाकारी, शाऊर, ये सारा कुछ वो टाइम के साथ सिखाते थे। और बात बात पे बच्चों को, खासकर बच्चियों को बताते थे ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, कि अब ये तरबियत पा रही हैं फिर ये अगले घर जाएंगी और बेहतरीन माएँ, बेहतरीन बीवियाँ ये बन सकें। इसलिए इस बात पर बहुत ध्यान रखा जाता था। और पुरानी औरतें या पाकिस्तानी औरतें उस वक़्त बहुत ही बर्दाश्त करने वाली, सब्र करने वाली,
وفادار خاوند کی بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی خدا خوفی والی ہوا کرتی تھی، پرہیزگار مائیں ہوتی تھیں۔ آج کل ہمارے ملک میں جو روا روی چل رہی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جہاں لوگ چگلیاں کرنے سے باز نہیں آتے، دوسروں کا نقصان کرنے سے نہیں باز آتے، جلدی جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، یہ اسی وجہ ہے سے کہ یہ تربیت کی کمی ہے۔ جب ہمارے لوگ کہیں اپنے بزرگ کو کبھی اپنے پیر کو مانتے تھے تو ان کا بہت احترام کرتے تھے، اور جو پیر ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ بھی انسان کی بہت اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرتے، ان کو دینی معاملات سمجھاتے، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے، ان کو ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی احساس ہمدردی سکھاتے۔ یہ اس وقت کے پیر عربی فارسی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب بھی استاد یا شیخ یا گائیڈ کرنے والا ہے۔ تو وہ جو پیر مرید ہوتے تھے، تو مرشد ہوتا ہے سیدھا رستہ دکھانے والا، رشد کرنے والا، روشن کرنے والا، تو ان کو مرشد یا مرید کہا جاتا تھا۔ تو وہ اپنے مرشد کی بات کو بہت غور سے سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ اسی طریقے سے میں اپنی پہلی سٹوری کا آغاز کرتی ہوں کہ جو پیر تھا، ان کے پاس کچھ بچے، کچھ لوگ تربیت پا رہے تھے۔ وہ سال بھر ان کے پاس تربیت کرتے رہے، اور جب وہ فارغ التحصیل ہو کے علم حاصل کر کے، جیسے گریجویٹ ہو کے یا اپنی تعلیم مکمل کر کے اس انسٹیٹیوٹ سے لوگ جاتے ہیں، جب وہ لوگ جو ہیں اپنے پیر سے رخصت ہونے لگے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس وقت تعلیم 2-3 سال کی، 5-10 سال کی ہوتی تھی، وہ تربیت ہوتی تھی۔ تو تب انہوں نے بزرگ نے چیک کیا کہ میرا کون سا اسٹوڈنٹ ہے، پیر نے چیک کیا کہ میرا کون سا مرید ہے جو عمل میں اچھا ہے، اور کوئی کون ہے جو عمل میں اچھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ اپنے تینوں مریدوں سے کہ جاؤ جنگل میں چلے جاؤ، باغ میں چلے جاؤ، اور باغ میں جا کے اچھا فروٹ اپنی اپنی بوریوں میں بھر کے لے کے آؤ۔ وہ تینوں باغ میں گئے۔ ایک نے سوچا کہ یہ شیخ یا استاد یا پیر کا حکم ہے، تو اس نے اس نے پیر کی بات غور سے سنی، اور اچھا صاف ستھرا پھل جو ہے وہ بوری میں بھرنے لگا۔ اس کا تھوڑا سا پھل ہوا۔ دوسرے نے سوچا کہ پیر نے تو صرف دیکھنا ہے، بوری تو کھول کے دیکھنی نہیں ہے، اس نے تو یہی دیکھنا ہے کہ اس میں کتنا پھل ہے۔ تو اس نے اچھے پھل کے ساتھ گلا سڑا پھل بھی بوری میں بھر دیا، تاکہ پیر خوش ہو جائے کہ میرے اس مرید نے سب سے زیادہ پھل بھرا ہے۔ اور جو تیسرے والا مرید تھا، اس نے سوچا کہ پھل تو اتنا ہے نہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، گلا سڑا پھل کے ساتھ ساتھ اس نے روڑے وٹے بھی اس میں ڈال دیے، اس میں مٹی کے پتھر وغیرہ بھی ڈال دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بھاری ہو جائے۔ اب وہ تینوں خوشی خوشی اپنے جو تھیلے تھے وہ اٹھا کے اپنے بزرگ کے پاس، اپنے پیر کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس آئے، اور انعام کے لیے، شاباش کے لیے ٹھہرنے لگے۔ جو پیر ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں، تو جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہم کاٹیں گے۔ پھر پیر نے کہا کہ اب جاؤ، جا کر یہ جو اپنا پھل ہے اپنی اپنی بوری اٹھاؤ، اور ایک کمرے میں اپنے کمرے میں رکھ لو، اور 1 مہینہ آپ نے یہیں سے کھانا ہے، اور کوئی کھانا آپ کو نہیں ملے گا۔ جس پہلے بندے نے اچھے پھل فروٹ کھائے تھے، اس کو پتہ تھا کہ پورا مہینہ میں نے یہاں پر رہنا ہے، گزارا کرنا ہے،
تو وہ اپنے کمرے میں اپنے تھیلے سے ایک پھل نکالتا روز اور کھا لیتا، شکر الحمدللہ کر لیتا، اس لیے وہ صحت مند اور زندہ سلامت رہا۔ دوسرا بندہ جس نے پھل، اچھے پھل کے ساتھ ساتھ گلے سڑے پھل بھی اس تھیلے میں ڈال دیے تھے، جس نے گلے سڑے پھل فروٹ بھی اس میں تھیلے میں ڈال دیے تھے، تو وہ گلے سڑے پھلوں نے اس کو بیمار کر دیا اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گیا۔ پورا مہینہ اس نے وہی پھل کھانے تھے، پھل گلے سڑے تھے، اور جو صحیح تھے وہ بھی پھل ان کے ساتھ ساتھ خراب ہو گئے۔ تو اس طرح اس کو بہت مصیبت اٹھانی پڑی۔ تو جو تیسرا تھا اس نے تو گلے سڑے پھلوں کے ساتھ ساتھ پتھر روڑے بھی ڈالے تھے اپنے تھیلے میں صرف باری کرنے کے لیے۔ وہ کچھ دنوں میں ہی اس کو وہ بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا کریں گے، اچھا کام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ زندگی میں آسانی سے زندگی گزار لیں گے، سرخرو رہیں گے، کامیاب رہیں گے، بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں حلال حرام کا پرہیز نہیں کریں گے، غلط ملط ایڈ کر لیں گے اور بالکل خیال نہیں کریں گے، اللہ اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، تو پھر یہ وبال دنیا میں بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا، زحمت اٹھانی پڑے گی، آخرت تو برباد ہو ہی جائے گی۔ اور یہی عبرت ہے، یہی ہمیں سلیقہ اور طریقہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں نیک عمل کرو، اپنے اللہ کے رسول اور نیکوں کے رستے پر چلو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان باتوں سے کچھ حاصل کریں اور نیک عمل کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے محبت کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر کریں اور ان کے شفاعت کے حقدار بن جائیں، ان کے شفاعت ہمیں آخرت میں ملے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں دوسری کہانی کا آغاز، کہ جو استاد ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پیر ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان پر بڑی نگہداشت رکھتے ہیں، بڑا غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کو وہ سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں۔ جس کو ایک آیت یاد ہو سکتی ہے اس کو ایک آیت دیتے ہیں، اور جس کو آدھا صفحہ یاد ہوتا ہے اس کو آدھا صفحہ یاد کرواتے ہیں، اور جو ایک پائیا رکوع یاد کر سکتا ہے اس کو اس کے مطابق، اس کی استاد کے مطابق وہ سبق دیتے ہیں، اور ان کی استاد کے مطابق ہی ان کی تربیت کرتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ نے انفرادی قوت کا مالک بنایا ہے، انڈیویجول بنایا ہے، ہر بندے میں ڈفرینٹ انڈیویجول پوٹینشل ہوتی ہے، اس لیے وہ جو سمجھدار استاد ہوتے ہیں ان کا بہت ہی اچھا لنک بنا ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ جو اچھا استاد ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے بیسٹ چاہتا ہے، اور جب اس کا بچہ اچھی کارکردگی کرے، اچھا کام کرے تو اس کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کی کامیابی سے بھی زیادہ خوشی استاد کو ہوتی ہے جب اپنے شاگرد کو، اپنے چیلے کو، یا اپنے فالوورز کو وہ کامیاب دیکھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی ایک استاد ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود
بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، وہ بھی استاد ہوتے ہیں. ایک وہ پیرنٹنگ کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے وہ بچے کی تعلیم اور تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اور جو استاد ہوتے ہیں وہ بھی پیرنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کا جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی احترام کرنا، ان کی بات کو غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا انسان کی کامیابی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کہ وہ ایک استاد تھے تو انہوں نے دیکھنا تھا کہ میرا بچہ کون سا ایماندار ہے اور کون سا ایماندار نہیں ہے. اتنی دیر استاد اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اب کچھ نہ کچھ تو بچے سے دیکھیں گے نا. تو انہوں نے استاد نے 3 بیج لیے، 3 بیج لے کے ان کو روسٹ کر دیا، ان کو پکا دیا، ان کو بھون دیا. جب بھونا ہوا ہوگا وہ تو اگے گا ہی نہیں. اور 3 شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے تینوں سیڈ دے دیے کہ جاؤ بیٹا ان کو جا کے مٹی میں گملے میں لگاؤ، ان کو پانی دیو اور 1-2 ہفتوں کے بعد میرے پاس لانا. جو سب سے بڑا جس کا پودا ہوگا نا اسی کو انعام ملے گا. جس کا پودا سب سے بڑا ہوگا نا اس کو انعام دیا جائے گا. اس لیے کہ ویسے بھی وہ جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو کچھ خود کھاتا ہے، فروٹ، پھل، سبزی، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیتا ہے. ان کے اسٹوڈنٹ ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کھلا کے. جیسا کپڑا وہ خود پہنتا ہے ان کے لیے بھی وہ لے کے آتا ہے. وہ اکثر جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی کھلونے وغیرہ، چھوٹے چھوٹے پینسل پیپر وغیرہ کچھ نہ کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے خریدتا رہتا ہے کہ وہ بچوں کو ہلا شیری دی جائے، شاباش دی جائے، اپریشیٹ کیا جائے اچھے کاموں کے لیے. تو وہ اپنی پاکٹ سے وہ خود خرچہ کرتا ہے اسٹوڈنٹ پر. وہ اچھا استاد ہوتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت کرتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جس سے جو جتنی محبت کرے گا نا اتنا ہی وہ اس کو عطا کرے گا، دے گا. جس سے آپ محبت نہیں نہ کرتے آپ اس پر ایک پینی بھی سپینڈ کرنا پسند نہیں کریں گے. اور جس سے آپ محبت کریں گے تو آپ حساب نہیں کریں گے، اس پر بے شمار دے دیں گے. تو جب استاد نے وہ 3 بیج دے دیے اس کو، تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تینوں بیج لے کے چلے گئے. پہلے نے اس اسٹوڈنٹ نے پانی میں بیج کو بھگویا رات بھر، پھر اس کو مٹی میں ڈالا، پانی ڈالا، اس میں کچھ نکلا ہی نہیں. تو 2-3 دن وہ پانی دیتا رہا، اس میں کچھ بھی نہیں نکلا. اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میرے والے بیج میں سے تو کوئی پودا نہیں نکلا، تو رونا شروع کر دیا. تو استاد نے تو انعام رکھا ہے، جس کا پودا سب سے بڑا ہوگا تو اس کو انعام دیا جائے گا. تب ماں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم بازار سے اور کوئی پودا لے آتے ہیں کہیں اور سے اور اس میں لگا دیتے ہیں، وہ بڑا تناور ہوگا تو اپنے استاد سے دے دینا اور انعام حاصل کر دینا. اور استاد نے کیا کہا تھا، اس بیج سے اگانا ہے. تو اب چیٹنگ ہوگی نا، تو چیٹنگ کون سکھا رہا ہے؟ ماں سکھا رہی ہے. تو وہ جو بیج ہے وہ بچہ پریشان ہو گیا، اس نے وہ مٹی پھینک دی. تو پھر وہ جو تھا دوسرا پودا لے آئے. دوسرا پودا 2 ہفتوں میں 2 فیٹ لمبا ہو گیا. تو اب ایک اور بچہ تھا، اس نے بھی وہ بیج ڈالا، اس میں کچھ اگا ہی نہیں. اس میں تھوڑی بہت جو بیج نہیں تھا، ویسے مٹی میں گھاس پھوس تھی وہی اگی. اور وہ اپنے استاد کے پاس وہ کہتا کہ اب میں اس کو کیا دکھاؤں. تو تیسرا جو تھا تو اس نے وہ بہت اچھے سے وہ بیج لگایا، پانی دیا، لک آفٹر کیا، کچھ اگنا ہی نہیں تھا. تو وہاں پہ کیا اگنا تھا؟ اب دونوں جو پہلے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جب 2 ہفتوں کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ان کے استاد سے، تو وہ اپنے اپنے گملے جو ہیں وہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں اور دکھا رہی ہیں. ایک بڑا خوش ہو رہا کہ آج انعام میرا ہی، کیونکہ میرا تو اتنا صحت مند بڑا سارا پودا ہے اور میرا انعام آج ہوا ہی ہوا، کیونکہ اوروں کے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو دوسرے نے دکھایا کہ استاد صاحب میرے بیج میں سے تو کچھ گھاس ہی اگی ہے اور چھوٹی چھوٹی سی ہے.
تو تیسرا جو سائڈ میں بیٹھا رو رہا تھا، پریشان تھا، اور وہ استاد کے پاس بھی نہیں آ رہا تھا کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، میرا تو پودا ہوگا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ تو استاد نے اشارے سے جو پیچھے بیٹھا رو رہا تھا اس کو کہا کہ تم ادھر آؤ، تم بھی بتاؤ اپنی سٹوری، کیا معاملہ ہے، تمہارا پودا کہاں ہے؟ تو وہ رونے لگا کہ استاد صاحب میں نے تو جو پودا لگایا تھا وہ تو اگا ہی نہیں ہے، اس کے ارد گرد گھاس پھوس بھی نکلا تھا وہ تو میں نے نکال دیا، لیکن پودا تو میرا اگا نہیں ہے، اس لیے میں تو اداس ہوں، میں تو نام کا حقدار نہیں ہوں۔ لیکن استاد نے اس کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگا لیا اور لگا کے اس کا ماتھا چوم کے کہا کہ بے شک انعام کے حقدار تم ہی ہو، تمہیں انعام ملنا ہے، کیونکہ تم نے سچ بولا ہے، تم نے حق کا ساتھ دیا ہے، اور تم نے چھپایا نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، لالچ میں نہیں آئے۔ تو یہ اس طرح کی طریقے ہوتے تھے جو پرانے زمانے میں جو استاد ہوتے تھے وہ اپنے سٹوڈنٹس کی تربیت کرتے تھے، تعلیم کرتے تھے، اور ان کو اچھا انسان بنا کے وہ بیچتے ہوتے تھے، اور اس طرح وہ بندے با ادب با کردار ہوا کرتے تھے۔ آج کل کی جو تعلیم ہے نا اس میں سے ادب نکل گیا ہے، تربیت نکل گئی ہے، رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے، اس لیے نفسا نفسی کا عالم ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ بہت سادہ زندگی رہتے تھے، پرانے زمانے میں لوگ بہت سادگی سے رہتے تھے، سادہ خوراک کھاتے تھے، سادہ پہنتے تھے، سادگی سے بولتے تھے، اور ان کے دل و دماغ بہت ہی تر و تازہ اور ٹھیک چلتے تھے، ان میں کامن سینس بہت تھا۔ اس طرح ایک بادشاہ کے پاس لوگ آ گئے جھگڑا کرتے ہوئے، ان کے درمیان ایک سفید گھوڑا تھا، ایک کہہ رہا تھا کہ یہ گھوڑا میرا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ گھوڑا میرا ہے۔ جو ان میں سے ایک تھا تو اس نے بہت ہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے جسم پہ بھی جگہ جگہ داغ دبے لگے ہوئے تھے، اور وہ بہت ہی ندار سا لگ رہا تھا، مسکین لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ گھوڑا میرا ہے، تو میں سفر پر جا رہا تھا، یہ مسافر تھا، اس نے کہا کہ مجھے وہاں تک جانا ہے، میرے گھوڑے کے پیچھے مجھے بٹھا لیا جائے۔ جب میں بیٹھا تو اس نے مجھے ہٹا کے پیچھے کر دیا اور یہ گھوڑے پہ قبضہ کر لیا، یہ گھوڑا میرا ہے۔ اور دوسرا کہہ رہا تھا، اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس گھوڑے پہ لگا دیا، کھلا دیا اس کو، اس لیے میرا یہ حال جو فقیرانہ ہے، میرے پاس اتنے اچھے کپڑے نہیں ہیں، میں اتنا صحت مند نہیں ہوں۔ اور دوسرا کہہ رہا تھا، وہ ذرا شہری ٹائپ لگ رہا تھا، صاف ستھرے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے بہت ہی عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بہت تہذیب یافتہ لگ رہا تھا، زیادہ بول بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو گھوڑا میرا ہے۔ تو اس بکاری کو میں نے رستے میں دیکھا تو میں نے اس کو پیچھے بٹھا لیا، اس نے احساس کے لیے، لیکن اب یہ کہتا ہے گھوڑا میرا ہے۔ تو بادشاہ نے دونوں کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ تم گھوڑے کے ایک طرف ہو جاؤ۔ بادشاہ نے پہلے بکاری کو بلایا اور بکاری کو کہا کہ تم ایسے کر کے ہاتھ پھیرو اپنے گھوڑے کے اوپر۔ جب بکاری نے، جو مانگنے والا تھا، بیگر تھا، اس نے ہاتھ پھیرا تو وہ گھوڑے نے ناپسندگی کا اظہار کیا، اس کو پسند نہیں آیا اس کا ہاتھ لگانا گھوڑے کو۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا، تو اب اس نے دوسرے بندے کو بلایا کہ تم آؤ ادھر اور اپنے گھوڑے پر اس طرح ہاتھ پھیرو۔ جب جو بندہ تھا صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، اس نے ہاتھ پھیرا تو گھوڑے نے کر کے نا ہنکناہٹ کی اور اپنی وہ ٹیل کیا کہتے ہیں اس کو، پوچھ دم ہلائی اور اپنے سر کو بھی ایسے ایسے کر کے ہلایا، یعنی خوشی کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ چاہو جو فقیر ہے نا اس کو 10 کوڑے لگاؤ اور جاؤ، یہ گھوڑا تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ اس طرح وہ غور و فکر سے جسٹس کیا کرتے اور اس طرح انصاف کیا کرتے، کیونکہ وہ حکمت ہوتی ہے، اور حکمت آتی ہے
انسان کی اللہ تعالیٰ سے اچھے تعلق کے ساتھ انسان کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ ذہن دماغ کھولتا ہے, انسان کو وائز ڈیسیجن کرنے کی توفیق دیتا ہے, سوچ بچار کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور جو ہمیشہ الجھے رہتے ہیں, الٹ پٹانگ ہی سوچتے ہیں اور دوسروں کے لیے برا ہی سوچتے ہیں, دوسروں کا نقصان سوچتے رہتے ہیں, گڑا سوچتے رہتے ہیں, دوسروں کی برائیوں کرتے رہتے ہیں, تو پھر ان کا بھلا کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا, کر بھلا تو ہو بھلا. تو وہ جو پرانے لوگ ہوتے تھے وہ اس طرح وہ پہچان لیتے تھے کہ کون حق پر ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے, کون سچ بتا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ چور کے داڑھی میں تنکا, وہ اسی طریقے سے کا محاورہ ہے کہ سارے جو چوری ہوئی سارے علاقے میں جو وہاں پر لوگ تھے ان کو کھڑے کر دیا لائن میں. تو بادشاہ ان کو دیکھ رہا تھا سبھی کو غور سے. تو اب بادشاہ کو بھی سوچنا ہوتا ہے نا کہ کیا کرے وہ. تو اس نے کہا کہ جو چور ہے نا اس کی داڑھی میں وہ تینکا پھنسا ہوا ہے, سٹرو ہے. اور جو چور تھا اس نے جلدی جلدی اپنی داڑھی پہ ہاتھ لگا کے دیکھا کہ میرے تو نہیں پھنسا ہوا, تینکا تو تھا ہی نہیں. تو اس طرح ویسے اس کو اب خود ہی وہ اندر سے چور تھا تو وہ چوری اس کی پکڑی گئی. اس طرح پرانے لوگ تھے وہ جسٹس کیا کرتے تھے, انصاف کیا کرتے تھے اور حق پر چلا کرتے تھے. اسی طریقے سے وکیل جو ہوتے ہیں وہ کورٹ میں کیا کرتے ہیں, وہ اتنا پریشرائز کرتے ہیں بندوں کو اور ان سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, ان کا ذہن دماغ اتنا وہ کر دیتے ہیں. تو وہ مثلاً اس نے کہا کہ اس روز تم نے پیلے کپڑے پہنے تھے, تو وہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی پیلے کپڑے پہنے ہی نہیں تھے. تو وہ اس طرح کچھ نہ کچھ بول جائے گا جس سے وہ پکڑا جائے گا. تو اس طرح وہ ایسے کلو کے ساتھ وہ کرتے ہیں کوشش چور کو پکڑنے کے لیے, اپنی حکمت استعمال کرنے کے لیے اور انصاف کرنے کے لیے یا تول کرنے کے لیے. یہ سارا کچھ ایکسپیرینس سے, نالج سے اور اللہ تعالیٰ کی دین سے آتا ہے. اب جی میں آپ کے سامنے وہ درد والی کہانی شیئر کرنے والی ہوں جس سے ہمیں بھی عبرت پکڑنی چاہیے, ہمیں بھی ہدایت حاصل کرنی چاہیے. جن کے ماں باپ زندہ سلامت ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے, ماں باپ کا ادب کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں, جنت کما لیں. کہ باپ کے حکم میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اگر آپ باپ کی نافرمانی کرتے ہیں گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. باپ بھی حق پر ہونا چاہیے نا. اور دوسرا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, الجنت تحت اقدام المہات, کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اب جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, ان پر بڑھاپا آ جاتا ہے اور اولاد ان کے قد سے لمبی ہو جاتی ہے, تناور ہو جاتی ہے, طاقتور ہو جاتی ہے, تب وہ اولاد اٹھ کے اپنے ماں باپ کو شاؤٹ کرنے لگتی ہے, مارنے لگتی ہے, جھڑکنے لگتی ہے, ان سے چیزیں چھیننے لگتی ہے اور ان کو کونے کھردرے میں دھکیلنے لگتی ہے اور ان کی کوئی بات کی ویلیو نہیں کرتی. تو وہ جو بے ادب اولاد ہوتی ہے پھر وہ بے فیض ہی رہتی ہے, کامیاب نہیں ہوتی. کہ کامیاب بیٹے کے پیچھے اس کی ماں کی دعاؤں کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے کندھے پر. تو ماؤں کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی اثر رکھتی ہیں. جب تک مائیں زندہ سلامت ہوتی ہیں دن رات اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہیں, خیر سے جا میرا بچہ. جب تک بچہ گھر نہیں آ جاتا تو ماں کہتی ہے اللہ میرے بچے کی حفاظت کریں, اس کی خیر میں اس کو رکھیں, اس کو ہر مصیبت سے بچائیں. جب گھر آتا ہے تو کہتی ہے شکر الحمدللہ میرا بچہ خیر خیریت سے آیا. جب ابھی کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے جلدی جلدی جو کچھ بھی ہے میرا بچہ, جب بچی کھانا کھا, یہ کھا. وہ اس کے منہ میں وہ نوالا نہیں ڈالتی جب وہ اچھے سے اپنے بچوں کو کھلا پلا نہیں لیتی. نہ صرف یہ انسان کی مائیں ایسے کرتی ہیں, جانور
बाकी भी माएँ ऐसी ही करती हैं। ये माँ का ममता है, जो माँ का प्यार है, ये अल्लाह ताला का प्यार है, जो माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो इसलिए वालिदैन का जो मकाम होता है वो बच्चे की ज़िंदगी में उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बीवी के भी हकूक़ होते हैं, बच्चों के भी हकूक़ होते हैं। एक बंदा था कि उसके पास एक ही बकरी थी, तो वो बकरी का दिन भर उसको चराता, शाम को उसका दूध दोता, उसका दूध चोता जिसको कहते हैं, निकालता, और एक प्याला दूध होता। सबसे पहले वो दूध का प्याला अपनी माँ को देता, जब वो माँ से बच जाता तो बाप को देता, जब बाप से बच जाता तो वो अपनी बच्चों को देता, बच्चों से बच जाता तो बीवी पीती, बीवी से बच जाता तो खुद पीता। इस तरह हस्बैंड जो होता है वो अपनी फैमिली का ख्याल रखता है और हर एक को उनकी अपनी अपनी जगह और एहतराम देता है। जब हम खुद अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बहू या जवाई जो होते हैं वो ज़्यादा एहतराम करेंगे? नहीं, औलाद ही को अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करना चाहिए। और वो जब देखेंगे कि ये बच्चा एहतराम करता है, अक्लमंद होंगे, तो वो ज़रूर उनके बुज़ुर्गों का एहतराम करेंगे। और लड़के को भी चाहिए कि अपने ससुरालियों का भी एहतराम करें, वो भी लड़की के वालिदैन हैं और वो भी एहतराम के लायक हैं, अदब के लायक हैं, उनका वो भी वालिदैन हैं, उनका भी एहतराम किया जाए। तो इस तरह ही एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है कि एक औरत थी, वो बेवा हो गई, उसके खामद फौत हो गए, सारी जायदाद जो थी ना वो बच्चों में तकसीम हो गई। माँ ज़िंदा है, बूढ़ी है, तो उसकी जो बीवी थी एक की कहने लगी कि हमने इतना ही अच्छा घर बनाया है, इतनी अच्छी कोठी बनाई है, सारा कुछ बनाया है, अगर हम कोई बाहर से नौकरानी लाएंगे तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, उसको काम सिखाना पड़ेगा, और वो कभी आएगी कभी नहीं आएगी। ऐसा करो कि तुम अपनी माँ को इधर बुला लो ताकि वो घर के काम काज कर दिया करे। मुझसे तो ये काम होते नहीं हैं क्योंकि मैंने तो ये काम करने किए नहीं हैं। अब जो बड़ा बेटा था वो बज़द था, वो ज़िद करा था कि माँ को मैंने अपने साथ रखना है। अब एक बेटा छोटा था, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, ना उसके पास कोई काम काज था, ना उसके पास कोई घर बाहर था। बड़े बेटे ने ही माँ बाप का घर संभाल लिया और सारा कुछ तकसीम हो गया, और छोटे बेटे के पास अभी कुछ भी नहीं था, ना काम काज था, ना कोई इतना था। तो छोटा बेटा कह रहा था कि माँ को मेरे साथ रहने दो कि मैं और मेरी माँ हम अच्छे से गुजारा कर लेंगे। बड़े बेटे को ये बात बिल्कुल नापसंद थी, क्योंकि पीछे उसकी बीवी की फरमाइश थी और वो नाराज़ हो जाती तो फिर वो कहाँ जाता। इसलिए अब दोनों आपस में लड़ने लगे। अब जब बहुत ज़्यादा लड़ने लगे तो किसी बुज़ुर्ग ने मशवरा दिया कि तुम आपस में ना लड़ो, वहाँ कोई एक अल्लाह ताला का नेक बंदा है, या बादशाह है, या नंबरदार है, या हिकमत वाला बंदा है, बुज़ुर्ग है, तो हम ये मामला उसके पास ले जाओ, वो इसका सलूशन निकाल देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या हम आपस में नहीं लड़ते, तो जो उसका फ़ैसला होगा तो वो आपको कबूल करना पड़ेगा। बुज़ुर्ग वो हमसाये ने ये भी कहा। वो कहते हैं ठीक है। दोनों माँ को ना वो लेके गए अपने उस बुज़ुर्ग के पास। तो उस बड़े ने उन्होंने कहा माँ कहाँ खड़ी है, तो बड़े ने कहा कि माँ को मैंने अपने साथ रखना है, मेरे पास घर बार है, मेरे पास बीवी भी है जो इसकी खिदमत करेगी, मैं काम पे जाऊंगा, तो मेरे पास रोज़गार भी है, इसलिए माँ तो बेहतर है मेरे साथ रहे। और छोटा बेटा कहता है बेशक मेरे पास कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ को संभाल सकता हूँ, माँ मेरे पास रहे। तो अब जो हिकमत वाले लोग होते हैं ना, तो वो हिकमत के ही मोती उनके पास होते हैं।
تو اس نے کہا کہ اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں، تو میں اسے سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ، اور ایک طرف سے ایک بچہ اپنی ماں کی بازو کھینچے اور دوسرا اپنی ماں کو دوسری طرف سے بازو کھینچے، ایک اس کا بیٹا ماں کا ایک طرف بازو کھینچے اور دوسرا دوسری طرف کھینچے، جو اس طرف ماں کھینچ کے چلے جائے گی تو ماں اسی کے ساتھ رہ جائے گی۔ جو بڑا تھا، جوان تھا، اس کی بیوی روز پراٹھا بنا کے اس کو کھلاتی تھی، صحت مند تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، تو اس نے اپنے ماں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ اب جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا تو باپ بھی فوت ہو چکا تھا، وہ یتیم تھا، 10-12 سال کا تھا مشکل سے، اور اس کے پاس ماں کے سوا تھا بھی کوئی نہیں، تو اب وہ چاہتا تھا کہ ماں کو میں کھینچوں، لیکن وہ ذرا کھینچنے لگا تو اس کو احساس ہوا کہ جب میں ماں کو کھینچوں گا تو ماں کو کتنی تکلیف ہوگی، تو ماں بیچاری دونوں بچوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، اور بڑا بیٹا ہے وہ چھوٹے بیٹے کو ساتھ میں رکھنا نہیں چاہتا، اس کو گھر سے نکال رہا ہے۔ ماں چھوٹے کے ساتھ بھی رہنا چاہتی ہے، بڑے کے ساتھ، دونوں ہی اس کی اولاد ہیں، 2 ہی بیٹے ہیں، تو ماں اب بیچاری کیا کرے، تو وہ خاموش آنسو بہا رہی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ سے فریادیں کر رہی ہے۔ تو تب وہ بادشاہ اب دیکھ رہا ہے، جب بزرگ دیکھ رہا ہے، جب بڑے بیٹے نے زور سے اپنی ماں کو اپنی طرف کھینچا نا، تو چھوٹے بیٹے نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بادشاہ نے اس کو چھوٹے کو بلایا کہ تم ادھر آؤ میرے پاس، تم بتاؤ تم نے اپنی ماں کو کیوں چھوڑا، تم نے کیوں نہیں کوشش کی، اگر تم چاہتے تھے کہ اپنی ماں کو اپنے پاس رکھو تو تمہیں اپنی ماں کو اپنی طرف کھینچنا چاہیے تھا۔ وہ کہتا بے شک مجھے کھینچنا چاہیے تھا، لیکن مجھے پتا ہے جب میں کھینچتا تو میری ماں کو تکلیف ہوتی، میری ماں کے موڈے کمزور ہیں، تو میری ماں جب کھینچتی تو میری ماں کو بہت تکلیف ہوتی، تو میں اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اگر میری ماں ادھر جا کے رہ لے گی ایٹ لیسٹ اس کو تکلیف تو نہیں نہ ہوگی، تو کوئی بات نہیں بڑا بھائی رکھ لے۔ تب اس بزرگ نے، جب بادشاہ نے، جب حکیم نے یہ سوچا کہ ماں چھوٹے کے ساتھ رہے گی، کیونکہ اس کو احساس ہمدردی ہے، اس کو احساس ہمدردی ہے۔ یہ فلمیں ڈرامے نہیں ہیں، یہ ایکچول ہماری لائف کی سٹوری ہے، اور جو لوگ اپنے ماں باپ یا اپنے ساس سسر یا بزرگ یا بوڑھے کسی کی خدمت کرتے ہیں تو وہ ان کی دعاؤں سے دنیا جیت لیتے ہیں۔ جو آپ کسی کو ہزاروں لاکھوں دے کے نہیں نا حاصل کر سکتے، اللہ تعالیٰ وہ سبب بنا دیتا ہے ان کی دعاؤں سے، اتنی اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قریب سے سنتا ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی بوڑھے کو دوائی دلا دیں، کسی بیچارے غریب کے کپڑے اس کو پہنا دیں، کسی کے ساتھ بات کر لیں اچھے سے، کسی کے ساتھ ووک کر لیں، کسی کی بیٹھ کے کوئی غم کی بات سن لیں، تو کتنی بڑی نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم نے ہمارے لیے تیار رکھی ہیں۔ لیکن ہم اس دنیا میں اتنے بیزی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ اپنے لیے ٹائم ہے، نہ کسی کے پاس لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ٹائم کب آ جانا ہے۔ ادھر ہی کسی بہن نے مجھے بتایا کہ اس کا واچ ٹائم بھی پورا ہو گیا اور اس کے سبسکرائبر بھی پورے ہو گئے، اور اس نے لکھا تھا کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا، تو میں نے توبہ استغفار کی کہ یا اللہ میرا ٹائم ابھی پورا نہ کریں، میں نے تو ابھی بہت سارے نیک کام کرنے ہیں، میں تو بہت گناہ گار ہوں اور میرے پاس کوئی نیک عمل بھی نہیں ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہوں۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہ ایک سانس ہم لیتے ہیں اور ایک سانس اندر آتا ہے، ایک سانس باہر آتا ہے، تو ہماری جو زندگی موت اتنی قریب ہے۔ آپ کبھی امیجن کرتے ہیں کہ جب بھی ہم باہر چلتے ہیں تو جیسے ہمارے پیچھے پیچھے سایہ ہوتا ہے، اس طرح سائے کی طرح موت ہمیں فالو کرتی ہے، اور موت گارنٹی ہے،
اور یہ بھی نہیں پتہ کب آ جانی ہے، کیسے آنی ہے. تو پھر ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے ڈرنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کا برا نہیں کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے کسی کا بھلا کر لیں، تاکہ اگر ہم فوت ہو گئے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، ہماری چھوٹی سی نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں بخش کر اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا اتنی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو جنت کتنی بڑی اور کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی اللہ تعالیٰ نے وسیع بنائی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس سے ہمیشہ اپنی امیدیں وابستہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، یقین رکھو، توکل رکھو. انشاءاللہ تعالیٰ بیڑے پار ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سب کے بیڑے پار ہوں گے. بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرے در پہ آیا ہوں بڑھ کے سوالی. بھر دے جھولی میری یا اللہ، تیرے در پہ آیا ہوں بڑھ کے سوالی. تو نے جھولی ہر منگتے کی بھر ڈالی، بھر ڈالی. تو نے جھولی ہر منگتے کی بھر ڈالی. بن کے آیا ہوں تیرے در پہ سوالی. بھر دے جھولی میری یا خدایا، تیرے در پہ بن کے آیا ہوں سوالی. آپ یقین کریں کہ جب آپ کی زندگی میں آپ کے پیرنٹس نہیں رہتے تو دنیا ایسے خالی لگتی ہے، ایسی بے رونق لگتی ہے، جیسے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، جیسے ایک ساری دنیا کے کلر ہی ختم ہو گئی ہیں، ساری دنیا کی خوشیاں ہی ختم ہو گئی ہوں، ساری دنیا کی رونقیں ہی ختم ہو گئی ہوں. اتنے پیارے ہوتے ہیں. اور ماں باپ کی قدر تب ہوتی ہے جب دنیا میں ماں باپ نہیں رہتے. ماں باپ کی اپنے پیاروں کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ آپ کے پاس نہیں ہوتے، اور جب وہ زندہ ہوتے ہیں وہ یہ بات کہہ کے جاتے ہیں کہ ہماری قدر تب ہوگی جب ہم نہیں ہوں گے. تو ہم سوچتے ہیں ہاں ہم روئیں گے، ہمیں کوئی قدر ہوگی. لیکن یہ سچی بات ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. تو جب جو لوگ بھی اپنے سے بڑوں کا، بزرگوں کا، کمزوروں کا ادب کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے بچے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اچھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ان کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. جب ان کے والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی کس طرح خدمت کر کے جنت حاصل کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب رحمان کی کلوز ہونا ہے. کیونکہ جیسے وہ ایک محاورہ ہے نا کہ ایک بزرگ تھا کہ جس نے وہ کھوری کہا کہ ایک باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا جو کھوری ہے نا مال والے اندر میں، اس پہ اپنے باپ پہ ڈال کے دادے پہ کہ وہ رو رہا ہے اور کھانس رہا ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے. تو بیٹا گیا تھوڑی دیر میں تو واپس آیا، اس نے کہا کہ بابے کے اوپر تم نے کھوری نہیں ڈالی، وہ ہیر ہی ڈالا کہ اس کو سردی لگ رہی تھی تو ابھی بھی وہ آوازیں بنا رہا ہے. اس نے کہا نہیں بابا، آدھی میں ڈال آیا ہوں، آدھی تمہارے لیے رکھ کے آیا ہوں کہ جب تم بوڑھے ہوں گے تو میں بھی اسی کمرے میں تمہیں رکھ کے تمہارے اوپر بھی کھوری رکھوں گا. کہ وہ باپ جس نے یہ زمین جائیدادیں گھر بار بنائے، تمہیں پالا پڑھایا، شادی کی، اب ان کو مال والے کمرے میں رکھا ہوا ہے جانوروں کی طرح اور ان پر کھوری ڈال رہے ہو. تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یہ ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے. میں امید کرتی ہوں کہ میرے اس ولاگ سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اپنے بچوں کو بھی یہ سٹوریاں آپ سنائیں گے. بے شک میرا ولاگ نہ شیئر کریں، لیکن یہ سٹوریز ان کو سنائیں، ان کو سمجھائیں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی رب راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے. کہ دنیا کی پرواہ نہ کرو، دنیا کیا سوچتی ہے کیا نہیں سوچتی، صرف اپنا سوچو اور اپنی رب کی رضا سوچو.
تو انشاءاللہ تعالی سارے کام صحیح ہو جائیں گے, سارے کام سنور جائیں گے. تو اگر آپ کو میرا یہ ولاگز پسند آتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کے واسطے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے, اس پاک شبان کے آخری دنوں کے صدقے, آنے والے رمضان کی رحمت والے مہینے کے صدقے مجھ کو معاف فرمائیں اور میری اصلاح فرمائیں. اور میرا چینل اپنی فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ شیئر کر لیں. اچھی بات کو, حق بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. اس سے آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا اور آپ کو مفت میں ثواب ملے گا. کوئی عمل کرے گا تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اگر میرا بیل آئیکن کا بٹن دبا دو گے تو جب بھی میری نئی ویڈیو آئے گی, اپلوڈ ہوگی, فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی. اور اگر آپ لائک کا بٹن دباؤ گے تو وہ یوٹیوب والے دیکھیں گے کہ اس بندے کے لوگ دیکھ رہے ہیں, پسند فرما رہے ہیں, اور اس طرح مجھے اور اچھا کام کرنے کا حوصلہ ملے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے ٹیون. سی یو سون. اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, سلامت رکھے, اور دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ آپ سے دور فرمائے, راحت چین امن سکون عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. الحمدللہ.